व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफ़ियत के साथ होंगी। सबसे पहले तो मैं आपको वही रिमाइंडर दे दूँ कि अभी तक जो अगर कोई बहन अगर एडमिशन लेना है और अगर अभी तक नहीं लिया है तो वो अब ये जो जुलाई का महीना है इस तक जो है वो एडमिशन चलते रहेंगे, उसके बाद एडमिशन क्लोज़ हो जाएंगे। जैसे कि कल मैं आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ बता चुकी हूँ कि हमारा सिलेबस कब से स्टार्ट होता है इस्लामिक मंथ का और कब पे ख़त्म होता है। तो इसी के बारे में आपसे बात करनी थी कि अगर आप में से कोई बहन तजवीज़ से कुरान पढ़ना चाहती हैं, तफसीर का कोई कोर्स करना चाहती हैं, हदीस शरीफ पढ़ना चाहती हैं, फ़िक़्ह पढ़ना चाहती हैं या अरबी लैंग्वेज सीखना चाहती हैं तो बराए मेहरबानी वो अभी भी वक्त है, वो एडमिशन ले सकती हैं और अपने वक्त को अपनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में से अपने ये कुछ लम्हात अल्लाह के लिए, अपनी आखिरत के लिए और अपने दीन के लिए जो है वो निकाल सकती हैं। इसके अलावा अगर वो अपनी बच्चियों को, जो छोटी बच्चियाँ 3 साल से लेके ऑनवर्ड्स जितनी भी उम्र की बच्चियाँ हैं, अगर वो उनको कुरान पढ़ाना चाहती हैं तो वो भी कांटेक्ट कर सकती हैं और वो भी जो है वो एडमिशन दिलवा सकती हैं। इसके अलावा जो बड़ी उम्र की मिडिल एज की ख़वातीन हैं, अगर उनकी मदर हैं या मदर इन लॉ हैं या ग्रैंड मदर हैं, अगर वो उनको पढ़वाएं, उनको मोटिवेट करें तो ये भी उनके लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया है। अब आ जाते हैं हम अपनी बात की तरफ। हमारा जो लेक्चर है आज का है वो है हज से मुताल्लिक कि हज की क्या फ़जीलत है और हज के कौन से अय्याम हैं और हज किन दिनों में है और हज के करने का क्या हुक्म दिया है। तो आज की जो है वो वीडियो हज के मुताल्लिक है कि जो हमारी बहनें हज पे जाना चाहती हैं लेकिन उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है तो उनके लिए क्या करना है, उनको किस तरह दुआएं मांगनी है और किस तरह उनको अमलियात के ज़रिए जो है अपने लिए असबाब और ज़राए पैदा करने हैं। अल्लाह ताला ने तमाम मसाइल का हल कुरान मजीद के अंदर रख दिया है। तो अगर आप इन मसाइल को हल करना चाहते हैं तो आप कुरान मजीद का मुताला कीजिए। बगौर मुताला करने से आपकी हर मसले का हल अल्लाह पाक दे देंगे। शुरू करते हैं अपनी बात की तरफ कि इस्लाम में हज जो है उसका कौन सा रुकन है। तो इस्लाम की जो बेसिकली अरकान हैं वो 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद है। हदीस शरीफ में है बुनियल इस्लामु अला खमसत औजैन कि इस्लाम की बुनियाद जो है वो 5 चीज़ों पर है। सबसे पहली जो वजह है, पहली जो बुनियाद है वो क्या है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कह देता है तो वो ईमान वाला हो जाता है, वो मुसलमान हो जाता है और वो ईमान के अंदर दाखिल हो जाता है। उसके बाद उसके ऊपर अहकामात लगने शुरू हो जाते हैं कि आगे हदीस में है कि उदखिलुस्सिल्म फी काफ़ा के दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो। अब जब आपने मुसलमान होने का इरादा कर लिया और तहय्या कर लिया और आप इस्लाम में दाखिल हो गए, आपने इस्लाम को कबूल कर लिया, तो अब आपने क्या करना है, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, इसके बारे में बात की जाती है। सबसे पहले आपने क्या है, मुसलमान होना है, इस्लाम में दाखिल होना है, कलमा पढ़ना है, ईमान वाले बनना है। उसके बाद आपने क्या करना है, व अक़ीमुस्सलाह, और आपने फिर क्या करनी है, नमाज कायम करनी है। व सौम रमज़ान, फिर आपने क्या करने हैं, रमज़ान के रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं। हर मुसलमान मर्द और औरत जो भी बालिग़ है उन सब के ऊपर 10 साल की उम्र के बाद से रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और वो मौत तक रखने हैं। उसके बाद क्या है, व आतु ज़का, और आपने फिर क्या करना है, चौथा रुकन क्या है इस्लाम का, वो है ज़कात का अदा करना। ज़कात अदा करने भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये माल की बढ़ोतरी भी होती है और ये माल आपका पाक भी होता है, चोरी चमारी से भी महफूज होता है और गर्क होने से भी महफूज हो जाता है और इससे आपके माल में इजाफ़ा भी होता है, रिस्क में भी बरकत होती है। तो जिन लोगों के ऊपर ज़कात वाजिब है, बराए मेहरबानी वो ज़कात की अदायगी का एहतमाम ज़रूर करें। आखिरी जो चीज़ है वो क्या है, मन इस्ताता इलैहि सबीला, कि अल्लाह ने कहा अगर तुम साहिब इस्तिताअत हो, अगर तुम अफोर्डिंग हो और तुम अफोर्ड कर सकते हो तो तुम ज़रूर मेरे घर का तवाफ़ करो, मेरे घर का चक्कर लगाओ। जब बैतुल्लाह की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کر رہے تھے، تو اس کے بعد جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، آپ اعلان کر دیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لوگ میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے، میرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میری آواز میں کہاں اتنی طاقت ہے، اور میں کیسے پوری دنیا میں آپ کی اس بات کو، آپ کے اس پیغام کو پہنچا سکتا ہوں۔ اللہ نے کہا اے نبی، آپ اعلان تو کر کے دیکھیں، آپ کی آواز کو ہمیں پہنچانا ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ لوگوں، بیت اللہ تیار ہو گیا ہے، بیت اللہ کا حج کرو، بیت اللہ کا طواف کرو، اور اللہ کے گھر کا حج کرو، اللہ کے گھر کا طواف کرو۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ایسا پہنچایا کہ عالم ارواح کے اندر جو روحیں تھیں انہوں نے بھی جو لبیک کہا، تو اللہ نے جو ہے ان کو بھی حج نصیب ہوگا۔ ماں کے اندر جو بچے کا بننے کا عمل ہوتا ہے، اگر وہ ماں کے پیٹ کے اندر جو رہنے والا بچہ تھا اس نے بھی لبیک کہا تو وہ دنیا میں کسی بھی عمر میں پہنچے گا، وہ ضرور حج کرے گا۔ اسی طرح باپ کے اندر جو بچے تھے وہ بھی اگر انہوں نے بھی لبیک کہا ہے تو وہ بھی جو ہے دنیا میں آنے کے بعد کسی بھی عمر میں پہنچیں گے، لیکن مرنے سے پہلے ضرور اللہ ان کو حج کروائیں گے۔ اور اس طریقے سے جس نے کہا لبیک، اور جس نے کہا، جتنی مرتبہ کہا وہ اتنی مرتبہ حج کرے گا، اتنی مرتبہ اللہ کے گھر حاضر ہوگا۔ تو حج کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ہماری وہ بہنیں جو صاحب استطاعت ہیں اور وہ افورڈنگ کر سکتی ہیں، تو برائے مہربانی ابھی حج کے ایام چل رہے ہیں، ابھی حج کے مہینے چل رہے ہیں۔ ہر مہینے کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور ہر مہینے کی جو فضیلت ہے اس کے اندر جو عبادات ہمیں اللہ نے دی ہیں، نماز ہے، قرآن ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، روزہ ہے، جو کچھ بھی ہے، تو اس کے اندر اللہ کو اس مہینے میں اگر وہ عبادت آتی ہے تو اس مہینے میں اللہ کو تمام عبادتوں میں جو سب سے زیادہ محبوب عبادت ہوتی ہے وہ وہی عبادت ہوتی ہے جو اس ماہ کے اندر نازل ہوئی ہے، یا جس کے احکامات اس ماہ کے اندر ہوئے ہیں۔ یہ چونکہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور نیکسٹ منتھ جو ہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہے، تو جو ہے ہی پورا ٹوٹل کا ٹوٹل پیورلی جو ہے وہ حج کا مہینہ کہلاتا ہے، کیونکہ نام سے ہی ذی الحج ہے، یعنی کہ حج کا مہینہ ہے۔ لیکن ذی القعدہ سے ہی حج کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں تو لوگ شروع سے ہی عید کے بعد سے ہی حج کے سفر پہ نکل جاتے تھے اور سال ہر سال کے لیے جاتے تھے۔ تو اس وقت اگر کوئی حج کرتا ہے اور حج کے لیے جاتا ہے، حج کی تیاری کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک ان دنوں میں، ان مہینوں میں سب سے جو محبوب عبادت ہے وہ بیت اللہ کا حج ہے، وہ بیت اللہ کا طواف ہے، وہ بیت اللہ کا چکر لگانا ہے، وہ بیت اللہ کے پاس حاضری دینی ہے۔ یہ اللہ کی سب سے محبوب عبادت ہے۔ اسی طرح جب قربانی کے دن ہوتے ہیں تو اللہ کو سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہوتا ہے وہ قربانی ہوتا ہے۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ ضرور قربانی کرے۔ قربانی سے بہت زیادہ صدقہ بلائیں دور ہوتی ہیں، یہ انسان کی ہر جان کا صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ جب مرنے کے بعد روز محشر قائم ہوگا تو ہر آدمی اپنی قربانی کے باعوض جتنا صحت مند، جتنا موٹا تازہ، جتنا خوبصورت جانور اس نے اللہ کے راستے میں قربان کیا ہوگا تو وہ اسی کے اوپر سوار ہو کر کے جنت کے اندر جائے گا۔ اتنی بڑی سعادت مل رہی ہے، ان ایام کو ضائع نہ کرے۔ ان ایام کے اندر یہ بہت قبولیت کے مہینے ہیں۔ ان میں تو جو عرب جو بدو تھے ان کو وہ بھی احترام کرتے تھے، تو ہم اور آپ تو الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں تو بدرجہ اولا ان ماہ کا، ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اس میں جو آخر کی جو ذی الحج کی شروع کی 10 راتیں ہیں یہ بہت زیادہ متبرک ہیں۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ آگے جا کر بتاؤں گی کہ ان میں کیسے ہم نے عبادات کرنی ہے، اور ان راتوں کی جو فضیلت ہے، ان راتوں میں جو ان عبادت کرنی ہے، جو اللہ سے مناجات کرنی ہے، جو اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، ان کا ذکر اما پارے کی صورت ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، جس کے اندر اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان 10 راتوں کے اندر دن کے اندر روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کے لیے قیام کرتا ہے تو مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ جو آنے والے سال میں وہ گناہ کرے گا وہ سارے اللہ اس ایک دن کے روزے کی برکت سے، اس ایک رات کے قیام کی برکت سے، بہت بڑی اور متبرک راتیں ہیں،
کیونکہ ان دنوں اللہ کو سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہوتا ہے وہ حج ہوتا ہے. جب وہاں پہ سارے حاجی عرفات میں جانے کے لیے جمع ہو رہے ہوتے ہیں, جب منی میں جمع ہوتے ہیں, جب مزدلفہ میں جمع ہوتے ہیں, جب طواف زیارت کے لیے آتے ہیں, جب قربانیاں کرتے ہیں, اور جب وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں تو اللہ کو بہت پیارے لگتے ہیں. اللہ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ کیسے پرگاندہ حالت میں ہے, بال بڑے ہوئے ہیں, مٹی مٹی ہو رہا ہے, چہرے پر مٹی ہے, جسم پہ مٹی ہے, 2 چادروں کے اندر ہے, اور گرمی کا احساس ہے, نہ سردی کا احساس ہے, نہ ننگے پاؤں ہیں, ننگے سر ہے, اور کس کو پکار رہا ہے, کس کی فرق سے فریاد کر رہا ہے, کس کی عبادت کر رہا ہے. تو اللہ کو وہ اس کا پرگاندہ ہونا, اس کا گندا ہونا, اس کا بالکل مٹی سے اٹا ہونا, جو جتنا جس حالت میں ہوتا ہے اور جتنی پکار اور درد کے ساتھ وہ لبیک تلبیہ پڑھتا ہے, لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے, تو اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اللہ فرشتوں پر جو بہترین مخلوق ہے, ہم سب سے زیادہ بہترین مخلوق جو فرشتے ہیں جو نور سے بنے ہیں, جنہوں نے آج تک اللہ کی بھر کے نافرمانی نہیں کی, اللہ ان فرشتوں پر فخر کرتے ہیں. ہمارے جیسے بندوں کے اوپر, ہمارے جیسے بندوں کو اللہ پریورٹی دیتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے کس کو پکار رہے ہیں, کس سے مناجات کر رہے ہیں, کس سے فریاد کر رہے ہیں. تو اگر تو میری وہ بہنیں جو افورڈنگ ہیں تو پلیز برائے مہربانی جلد از جلد, ابھی بھی وقت ہے. آج چاند کی بھی, ذی القعدہ کی بھی 14 تاریخ ہے, جون کی بھی 14 تاریخ ہے. آخری وقت تک فلائٹیں جاتی ہیں, آخری وقت تک پروسیس ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ نے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں تو خدا را ان پیسوں کو اپنے اللہ کے راستے میں لگا لے, اللہ کے راستے میں حج کر لے, بیت اللہ کا طواف کر لے. پتہ نہیں زندگی آگے آپ کو موقع دے نہ دے, ان پیسوں کو مثبت طریقے میں استعمال کر لے اگر آپ صاحب استطاعت ہیں. لیکن اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں تو ان کے لیے پابندی نہیں ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, تو اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, ان کے پاس دولت نہیں ہے, جانے کے ذرائع نہیں ہے, ان کے پاس محرم نہیں ہے, ان کے اسباب نہیں ہیں, تو اللہ غیب سے اپنے قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, کہ اللہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں راستے بنا دیتے ہیں, راستے کھول دیتے ہیں. سورہ عنکبوت کی آیت ہے یہ. انشاءاللہ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو باقاعدہ بورڈ پہ لکھ کر کے بتا دوں گی. آپ میں سے اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہے, جن کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے تو وہ پڑھیں, تو دیکھیں اللہ غیب سے جو ہے وہ ان کا انتظام کر دیں گے. اسی طرح سورہ فتح کی آیت ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. یہ والی آیت اگر آپ آخر تک پڑھتے ہیں تو اس سے بھی اللہ پاک آپ کے عمرہ اور حج پہ جانے کے انتظامات فرما دیتے ہیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی, ان 2 آیتوں کی فضیلت بتاؤں گی, اور ان 2 آیتوں کے پڑھنے کا عمل بتاؤں گی. ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے, کوئی محرم کا ایشو ہے, کوئی جانے کا ایشو ہے, کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے, کچھ بھی ہے. اچھا وہ لوگ جو جن کے ہیلتھ ایشو ہیں وہ نہیں جا سکتے, ان کی باڈی میں اسٹیمنا نہیں ہے, تو وہ خود نہیں جا سکتے, تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس پیسہ ہے, اللہ نے ان کو دولت دی ہے, اللہ نے مال دیا, تو اللہ کے راستے پہ خرچ کرے نا. آپ نے اپنے اوپر تو اب تک خرچ کیا ہے اور خرچ کرتے رہیں گے اور خرچ کرتی ہیں, لیکن کچھ مال اللہ کے راستے میں بھی لگا دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کے ہیلتھ ایشو ہیں تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ کسی کو حج بدل کروا دیں, آپ کسی اور اپنی بہن کو دے دیں جو بہت چاہتی ہے, جو ولنگ ہے اور جو حج کرنا چاہتی ہے, اس نے حج نہیں کیا, کہ آپ میرے یہ پیسے لے لیں, میں نے یہ پیسے جمع کیے تھے اپنے حج پہ جانے کے لیے, لیکن میرے ساتھ یہ ہیلتھ کے پرابلمس ہے جس کی وجہ سے میں ٹریولنگ نہیں کر سکتی ہوں یا میں ٹریول نہیں کر سکتی ہوں, تو آپ یہ کریں کہ آپ میری طرف سے جا کے حج کر لیں. تو وہ حج بدل بھی کروا لیں آپ, اس سے بھی آپ کو جو ہے وہی ثواب ملے گا جیسے کہ آپ نے خود حج کیا ہے. اس کا بھی بڑا اجر ہے, اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے کسی اور لیکچر میں. اس کے علاوہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو یہ حدیث کا ترجمہ بتا رہی ہوں, اگر کوئی صاحب استطاعت ہے, اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے, دولت دی ہے, مال دی ہے اور صحت دی ہے اور وہ کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مرنے کے بعد وہ یہودی ہو کے مرے, نصرانی ہو کے مرے,
اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کفر میں مرے یا مسلمانی کی حالت میں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ مر سکے، کیونکہ اللہ نے اس کو جو مال دیا ہے اس کو کہا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، اللہ نے غریب کو پابند نہیں کیا ہے، اللہ نے مالداروں کے لیے کہا ہے۔ تو مال والے جتنے بھی لوگ ہیں، میری بہنیں جو جاب کرتی ہیں، جو ریٹائر ہو گئی ہیں یا جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، تو وہ ابھی سے نیت کر لے، پیسوں کو جمع کر لے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کل زندگی آپ کو یہ لمحہ دے، زندگی آپ کو یہ موقع دے نہ دے۔ اگر آپ حج پہ چلی بھی جا رہی ہیں تو یہ دعا کرتی رہیے گا کہ اللہ مجھے بیت اللہ کا حج ضرور کروا دیجیے گا، مجھے عرفات تک ضرور پہنچا دیجیے گا، مجھے طواف کے واجبات ضرور کروا دیجیے گا، مجھے طواف وداع ضرور کروا دیجیے گا، اے اللہ مجھے ضرور ضرور جو ہے منا اور مزدلفہ کی زیارتیں کروا دیجیے گا، وہاں کا ٹھہرنا، وہاں کے قیام، وہاں پہ عبادت کرنا میرے نصیبوں میں لکھ دیجیے۔ تو دیکھیے اللہ آپ کے لیے انتظام کر دیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ میرے کہنے پہ چلی جائیں لیکن آپ کا دل نہیں ہے اور آپ ایسے ہی جا کر کے وہ کریں گی، تو اللہ کو بھی پھر ایسی بے ترتیبی، بے دلچسپی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یقیناً آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسے معاملات ہو جائیں گے کہ آپ عرفات تک نہیں پہنچ سکیں گی، اور جب آپ عرفات تک نہیں پہنچ سکیں گی تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ عرفات تک پہنچنا ہر حاجی کا، اگر وہ عرفات کے میدان میں داخل ہو گیا، حدود عرفہ اس نے کراس کر لی ہیں، تو اس کا حج ادا ہو گیا۔ اگرچہ اس کی صحت، اس کے ہیلتھ ایشو ایسے ہو گئے کہ وہ طواف واجب کے لیے نہیں آ سکا، اور لیکن وہ بعد میں بھی اس چیز کو کر سکتا ہے۔ باقی اور سادہ اس کے اندر بہت سادہ مسائل ہیں جس کے اوپر ہم انشاءاللہ اب آنے والے وقتوں میں، آنے والے ڈیز میں جو ہے ہم ڈے بائی ڈے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، مسائل کو بتاتے رہیں گے۔ اور میری پیاری بہنوں، ہمارے ایک استاد تھے، بہت اچھے تھے، وہ کہتے تھے، ہم لوگوں کو ہمیشہ یہ نصیحت کرتے تھے کہ بچیوں، اپنے جب تمہاری شادیاں ہوں تو اپنے والدین سے جہیز کا مطالبہ نہ کرنا، بلکہ جہیز کی جگہ ان سے کہنا کہ آپ والدین سے، اپنے والد صاحب سے کہنا کہ آپ ہمیں حج کروا دیں اگر وہ صاحب استطاعت ہیں، اور اگر آپ لوگ صاحب استطاعت ہیں اور آپ کے گھر میں آپ کی بچیاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، بالغ ہیں، اور آپ افورڈنگ ہیں، تو آپ ان کو حج کروا دیجئے۔ حج بہت پیاری عبادت ہے، بہت اچھی عبادت ہے، حج کا فریضہ ضرور ادا کر لیجئے، اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جب بندہ حج کرنے جاتا ہے اور حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک اور معصوم ہوتا ہے، جیسے بچہ جو دنیا میں آتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، نیو بورن بیبی ہوتا ہے، تو وہ بالکل ماں گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ اللہ کے گھر سے، اللہ کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوتا ہے، تو بالکل اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بندہ جب حج کرنے جاتا ہے اور حج کر کے واپس آتا ہے تو اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ بھی ایک نیو بورن بیبی کی طرح ہوتی ہے، جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ تو حج کی بڑی فضیلت ہے، یہ حج کے ایام ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس صحت ہے، تو سب سے ایک پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیت اللہ کا حج کرنا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اور اپنے ذمے جو یہ فریضہ ہے اس کو ادا کر لیجئے، جلد از جلد ادا کر لیے۔ جو صاحب حیثیت ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اب مرنے سے پہلے تو ان کا حشر، اللہ کہتے ہیں مجھے پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرتے ہیں یا نصرانی مرتے ہیں یا کفر میں مرتے ہیں، مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، وہ میری طرف سے مردود ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی مرنے کے بعد جو پیسے والے لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، جو افورڈنگ ہیں، اور پھر بھی ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے میرے گھر کا طواف نہیں کیا، جبکہ میں نے تمہیں اتنا مال دیا تھا، اتنا پیسہ دیا تھا، لیکن تم نے ایک بار بھی میرے گھر کا طواف نہیں کیا، میرے گھر کا حج نہیں کیا، میرے گھر کی زیارت نہیں کی، کیوں نہیں کی، کس لیے نہیں کی؟ آپ سے سوال جواب ہوگا۔ تو وہاں کے سوالات اور جوابات سے بچنے کے لیے، وہاں کی سختیوں سے بچنے کے لیے، جو پیسہ ہے جن کے پاس جمع ہے یا جن کا پاس پیسہ کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، تو پلیز خدارا اس چیز کو، اگر آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کا شوق بھی ہے، تو آپ ضرور بیت اللہ کا حج کر لیں۔ اللہ کو ان ایام میں، ان مہینوں میں سب سے زیادہ جو محبوب عبادت ہے وہ بیت اللہ کا حج ہے۔ اس کے بعد قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہے، اور اگر میری کوئی بہن حج پہ نہیں
نہیں جا سکتی ہیں، ان کے ساتھ محرم کا ایشو ہے. لیکن اگر کوئی ایسی ہیں جو صاحب حیثیت تو ہیں، ان کے پاس اپنا تو خرچہ ہے لیکن ان کے ساتھ کوئی محرم جانے کے لیے نہیں ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کسی بھی محرم رشتے یعنی کہ اپنے والد صاحب، اپنے بھائی جو آپ کے سگے باپ ہیں، سگے بھائی ہیں، سگا شوہر ہے، سگا شوہر سے مراد یہ کہ شوہر ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، اچھا بھتیجا اور بھانجا وہ آئے گا جو آپ کے اپنا ہے، یعنی آپ کے بھائی کا بیٹا ہے اور آپ کی بہن کا بیٹا ہے، وہ آپ کا محرم ہے. اس کے علاوہ آپ کے شوہر کا بھانجا اور آپ کے شوہر کا بھتیجا، شوہر کی بہن کا بیٹا آپ کا بھانجا نہیں ہے، وہ غیر محرم ہے. ان کے ساتھ آپ نے سفر نہیں کرنا، ان کے ساتھ آپ کا سفر جائز نہیں ہوگا. اگر آپ ضد کر کے جاتی ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتی ہیں، تو پھر اللہ آپ کے حج کو قبول نہیں کریں گے، اللہ آپ کو وہ سعادتیں نہیں دیں گے، کیونکہ آپ نے جو فرسٹ اسٹیپ ہے جس میں اللہ نے بتایا ہے یہ آپ نے کن کن رشتوں کے ساتھ جانا ہے، کن احکامات کے ساتھ جانا ہے، کن کنڈیشنز کے ساتھ جانا ہے. آپ نے جب پہلے ہی اسٹیپ پر فرسٹ اسٹیپ پہ ہی اللہ کے رولز ریگولیشن کو فالو نہیں کیا تو آگے آپ کیسے اللہ آپ کو جو ہے وہ رحمتیں دیں گے، کیسے آپ کی بات کو مانیں گے، کیسے آپ کی بات کو کنسیڈر کریں گے. اس لیے بہتر ہے کہ علماء اکرام سے، عالمات سے ضرور پوچھئے گا. اگر کسی کا حج کا جانے کا ارادہ ہے تو پلیز ضرور چلی جائیے. اپنے گھر والوں میں سے اپنے باپ کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اگر آپ کے بچے جوان ہیں، بیٹے ہیں اور جو بھی ہیں ان کو راضی کر لیجئے. شوہر ہیں ان کے ساتھ جائیے، ان کو راضی کریے. اگر جو شادی شدہ بہنیں وہ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ جائیں، اپنی اولاد کو لے کے جائیں. اور اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، آپ اتنی افورڈنگ ہیں اور آپ کے بچے بھی اتنے بڑے ہیں، آپ کے بچے جوان ہیں، ینگ ہیں، تو 18 سال کی عمر پہ پہنچ چکے ہیں، تو آپ نے ان کو بھی حج کروا دینا ہے. اگر لڑکی ہے تو اس کو تو ضروری کروا دیں کہ پتہ نہیں آگے زندگی میں اس کا شوہر صاحب حیثیت ہو یا نہ ہو اور وہ کروا سکے یا نہ کروا سکے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ شادی سے پہلے جہاں اس کے اتنے لاڈ پیار اٹھاتے ہیں، اتنے پیار و محبت سے پالتے ہیں، اتنی اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، ہر فرمائش پوری کرتے ہیں، تو یہ فریضہ بھی اپنی طرف سے ضرور ادا کر دیجیے گا. جہاں آپ اس کو لاکھوں کا، کروڑوں کا جہیز دے رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑے سے چند لاکھ روپے لگا کے اس کو فریضہ حج ادا کروا دے، تاکہ اس کے ذمے سے بھی آپ کا حج کا فرض ہو جائے. اور آپ جو بیٹا یا بیٹی کو حج کروائیں گے، جو آپ کے پاس ابھی رہ رہے ہیں، جو ابھی برسر روزگار نہیں ہے، تو ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، آپ کے نامہ اعمال میں ہوگا. کیونکہ جو جتنی بھی اولاد ہے، اگر وہ نابالغ اولاد کوئی نیک عمل کرتی ہے تو اس کا ثواب بھی والدین کو ملتا ہے. اور اگر 18 سال کی عمر میں اگر آپ نے حج کروا دیا بچوں کو تو اس کا ثواب بھی آپ کو ہی ملے گا. تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر نہیں بھی سمجھ میں آئی ہے تو سمجھ لیجئے اور ان وقتوں کو، ان ایام کو، اپنی ان لمحات کو جو فراغت کے لمحات ہیں ان کو قیمتی بنا لیجئے. میرے پاس ایسی بہت ساری خواتین ہیں، ان کی باتیں ہیں کہ جن کے شوہروں نے بہت اچھے پیسے کمائے، جن کے شوہر ایئر لائنوں میں جاب کرتے تھے، انہوں نے خود تو کبھی سال میں ایک مرتبہ حج کر لیا لیکن اپنی فیملی کو نہیں کرایا. جب ان سے ملاقات ہوئی، ان سے بات ہوئی، ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عمرے تو بہت کر لیے لیکن حج نہیں کر سکے. انہوں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی. جب ان سے کہا کہ اب کر لے تو انہوں نے کہا اب تو پینشن پر گزارا ہے، اب تو صحت کے ہی ایشو ہے، اب تو ہیلتھ اس قابل نہیں رہی ہے کہ ہم اتنا چل سکیں، اتنا سفر کر سکیں، اتنی بھاگ دوڑ کر سکیں. تو دیکھیں اتنا پیسہ کمایا لیکن دنیا میں ہی لگا دیا. ابھی اگر آنکھ بند ہو جائے گی تو دنیا میں ہی پیسہ، یہ پینشن سب کچھ ہوگا. ابھی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے تو اس کو یہ اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر لے، اللہ کے راستے میں یوٹیلائز کر لے، اللہ کے دین پر خرچ کر دے، تو یہ آپ کے لیے آخرت میں عند اللہ نجات کا باعث بنے گا. آپ کو نہیں پتا کہ آج آپ کے پاس پیسہ ہے اور کل آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، آج آپ کے پاس صحت ہے اور کل آپ کے پاس صحت نہ ہو، آج آپ کے پاس فراغت ہے اور کل آپ کے پاس فراغت نہ ہو. تو بہتر ہے کہ جو پیسہ ہے اس کو استعمال کر لے، جو صحت ہے اس کو استعمال کر لے، جو فراغت ہے اس کو استعمال کر لے. ابھی کا کام ابھی کر لے، کل کے اوپر مت چھوڑے، بڑھاپے کے اوپر نہیں چھوڑے. زیادہ تر لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں
بوڑھے ہو جائیں گے یا ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد حج کریں گے، جی پی فنڈ کے پیسوں سے حج کریں گے، یا پھر جو ہماری جمع پونجی ہے گھر بنا لے، بیٹا بیٹی کی شادی کر لے پھر حج کریں گے۔ تو بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اس تک پہنچ بھی سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ تو زندگی کا اگلے لمحے آپ کی سانس آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، آپ بیٹا بیٹی کی شادی کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، آپ اپنا گھر بنا سکیں گے نہیں بنا سکیں گے، آپ جو ہے کوئی اور دوسرا کام کر سکیں گے، کاروبار کر سکیں گے، کوئی دکان کر سکیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اگلے لمحے کا۔ تو آپ بہتر یہ ہے کہ جو اللہ نے دی ہے، صحت دی ہے، پیسہ دیا ہے، فراغت دی ہے، اس کو یوز کر لے، ابھی کا ابھی یوز کر لے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہوگا۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے رائٹر ہیں، اور جو ہے ان کی بیٹی کا واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ وہ ان کی جو بیٹی تھی وہ بہت غریب تھیں، لیکن ان کا ایک دن لیکن ان کے جو والد تھے وہ بہت بڑے عالم دین ہیں، میں نام نہیں بتا سکتی لیکن وہ بہت بڑے پائے کے عالم تھے، اب تو خیر وہ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن پھر ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی بیٹی نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان حج کرنے کا بہت زیادہ دل چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا حج کرنے کا ہی دل چاہتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا؟ وہ سمجھی نہیں کہ والد صاحب کا کیا مطلب ہے اس بات کا، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ جو حج ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مال کا بھی حکم دیا ہے، صاحب حیثیت و صاحب مال کو حکم دیا ہے، اگر آپ کے پاس، تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہے تو میں کیسے اتنا زیادہ مال لے کے آؤں؟ بہت غمگین ہونے لگی، افسردہ ہونے لگی۔ تو والد صاحب نے کہا، کیا اس زمانے کی بات بتا رہی ہوں، بہت پہلے کی، انہوں نے کہا کیا آپ کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ 4 آنے نکال سکیں، 4 آنے جمع کر سکیں؟ تو بیٹی نے کہا کہ نہیں ابا جان اتنا تو میں خرچ کر ہی سکتی ہوں۔ پھر کیا ہوا کہ والد صاحب کے پاس سے چلی گئیں اور اس دن سے لے کے انہوں نے پیسے کی ایک تھیلی بنائی اور روزانہ اپنے خرچے میں سے 4 آنے نکال کے اس تھیلی میں ڈالنے لگی۔ پھر کافی سال گزر گئے اور کچھ عرصے کے بعد ان کا حج کبے جانے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد جب ان کا جو اثاثہ تھا وہ دیکھا گیا تو اس میں سے دیکھا کہ پیسوں کی ایک چھوٹی سی تھیلی ہے، جب تھیلی کو کھول کے دیکھا تو اس میں جو ہے وہ 27 روپے تھے، یعنی اس زمانے کے 27 روپے انہوں نے جمع کیے تھے۔ تو پھر وہ ان کے والد نے جب یہ تھیلی دیکھی تو وہ بہت غمگین ہو گئے۔ رات کو انہوں نے والد نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور ان کی وہ بیٹی جو ہے وہ میدان حشر قائم ہو چکا ہے اور وہ عرفات کے میدان میں ہے اور وہ جبل رحمت کی طرف تیزی سے بھاگ رہی ہیں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے ان کی نیت کو، ان کی دعا کو قبول کر لیا اور اللہ نے اب اپنے خزانوں سے ان کا حج کروا دیا، اپنی قدرت سے ان کا حج کروا دیا۔ ان کی جو یہ حج کی نیت کرنا تھا وہ اللہ نے قبول کر لی اور ان کو حج کروا دیا، جبل رحمت پہ پہنچا دیا، میدان حشر میں پہنچا دیا، عرفات کے میدان میں پہنچا دیا۔ اور ان کے اس نیت کرنے کی وجہ سے، اس پیسے جمع کرنے کی وجہ سے، اگرچہ وہ دنیاوی اپنے مادی جسم کے ساتھ تو حج نہیں کر سکی لیکن اللہ نے ان کا حج قبول کر لیا۔ اللہ نے ان کو وہی اجر دے دیا جو حج کرنے والے جو فزیکلی جاتے ہیں، جو اپنے جسم کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ ارکان کو ادا کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کے برابر بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ 100 گنا جو ہے ثواب ان کو دے دیا۔ تو آخر میں یہی کہوں گی، میری وہ بہنیں جو حج کرنا چاہتی ہیں، ان کا دل بہت چاہتا ہے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ میں ان کو ایک ایسے عملیات بتاؤں گی، ایسی قرآن سے دعائیں بتاؤں گی کہ انشاءاللہ وہ میرے کو دعائیں دیں گی اور دعاؤں میں یاد رکھیں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو میں وہ دعائیں اور وہ عمل بتاؤں گی کہ کیسے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ یہ تھیلی والا عمل بھی بتاؤں گی کہ آپ نے کس طریقے سے تھیلی میں پیسے جمع کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ غیب سے جو ہے آپ کی جانے کے انتظام اور اسباب پیدا فرما دیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیے تاکہ آپ کی اور کوئی بہن اگر اس بات کو سن لے تو ان کے دل میں شاید جانے کا ارادہ بن جائے تو وہ آپ کے لیے اور میرے لیے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔